बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अहिया उल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। फ़र्ज़ कफ़ाया इल्म। जान लीजिए कि जब तक उलूम की इक़साम ज़िक्र न की जाएँ, फ़र्ज़ और गैर फ़र्ज़ में तमीज़ नहीं हो सकती। और हम जिस फ़र्ज़ के दर पे हैं, जब उलूम की उसकी तरफ इजाफ़त की जाए तो उलूम की दो किस्में बनती हैं, उलूम शरइया और उलूम गैर शरइया। उलूम शरइया से मुराद वो उलूम हैं जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से हासिल हुए। अकल, तजर्बा और महज सुनना उसकी तरफ रहनुमाई नहीं कर सकता, जैसे हिसाब, तलब और लुग़त अकल, तजर्बा और लुग़त से हासिल होते हैं। उलूम गैर शरइया की तीन किस्में हैं। वो उलूम जो काबिल तारीफ़ हैं, वो उलूम जो काबिल मज़म्मत हैं, और वो उलूम जो महज मुबाह के दर्जे में हैं। काबिल तारीफ़ वो उलूम हैं जिनसे दिनवी अमूर की मसलहत वाबस्ता है, यानी दुनियावी अमूर की मसलहत वाबस्ता है, जैसे तिब, डॉक्टरी और हिसाब। फिर उन उलूम की दो किस्में हैं। बाज़ वो हैं जिनका हसूल फ़र्ज़ कफ़ाया है, यानी जिनको हासिल करना फ़र्ज़ है, और कुछ वो हैं जिनका हासिल करना महज फजीलत का बाइस है, फ़र्ज़ नहीं। हर उस इल्म को हासिल करना फ़र्ज़ कफ़ाया है जिसकी दुनियावी अमूर के क़याम में ज़रूरत रहती है, जैसे तिब के बदन की बका के लिए उसकी ज़रूरत होती है, और हिसाब के मामलात के सिलसिले में नीज़ वसीयतों और विरासतों वगैरह की तकसीम है, इसकी ज़रूरत होती है। ये वो उलूम हैं कि अगर किसी शहर में उनको जानने वाला कोई ना हो तो पूरे शहर वाले हर्ज में पड़ जाते हैं, और अगर उनमें एक भी जानता है तो काफ़ी है और दूसरों से ये फ़र्ज़ साकित हो जाएगा। हमारी इस बात पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि हमने तिब और हिसाब को फ़र्ज़ कफ़ाया में से करार दिया, क्योंकि असूली सनतें भी तो फ़र्ज़ कफ़ाया हैं, जैसे खेती बाड़ी, नूरबानी यानी कपड़ा बुनना, और सियासत बल्कि नश्तर लगाना और सिलाई करना भी। लेकिन अगर कोई शहर नश्तर लगाने वाले से खाली हो तो वो लोग जल्दी हलाक हो जाएंगे, और हलाकत के ख़तरे के बाइस वो हर्ज में मुब्तला होंगे, क्योंकि जिस ज़ात ने बीमारी उतारी है उसने दवाई भी नाजिल की है, उसने इस्तेमाल का तरीका भी बताया और उसके लिए असबाब भी तैयार फरमाए। लिहाजा उनको छोड़कर हलाकत की तरफ जाना जायज़ नहीं। वो उलूम जिनका हसूल महज फजीलत का बाइस है, फ़र्ज़ नहीं, तो वो हिसाब की बारीकियों और तलब के हक़ाइक़ और उसके अलावा गैर ज़रूरी बातों में मसरूफ़ होना है। लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसकी तादाद में कुव्वत का इजाफ़ा होता है। वो उलूम जो नापसंदीदा और काबिल मज़म्मत हैं, वो जादू और तिलिस्म, शोबदाबाजी और बुरे हथकंडे हैं। वो उलूम जिनका हासिल करना महज जायज़ है, तो वो ऐसे अशार का इल्म हासिल करना है जिनमें कोई हल्की बात ना हो। इसी तरह इल्म तारीख़ और जो उसके कायम मुकाम है। उलूम शरइया, जहाँ तक उलूम शरइया का ताल्लुक़ है तो इस बयान का मकसूद वही है और वो तमाम के तमाम महमूद हैं। लेकिन बाज़ औक़ात धोखा हो जाता है कि कुछ उलूम को शरई समझा जाता है, हालांकि वो मज़मूम होते हैं। इसलिए उनकी दो किस्में हुई, एक महमूद, दूसरे मज़मूम। उलूम महमूदा में से कुछ असूल और कुछ फ़रो हैं, बाज़ मुकदमात हैं और बाज़ उनको मुकम्मल करने वाले हैं। इस तरह ये चार तरह के बनते हैं। पहली किस्म वो उलूम जो असूल हैं और वो चलाएं, किताब अल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजमा उम्मत और आसार सहाबा। अजमा इसलिए असल है कि वो सुन्नत पर दलालत करता है और ये तीसरे दर्जे पर असल है। इसी तरह अक़वाल सहाबा यानी आसार भी सुन्नत पर दलालत करते हैं, क्योंकि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने वही और नज़ूल कुरान का मुशाहिदा किया और अहवाल के करीने से उन्हें वो बातें मालूम हैं जो दूसरों से गायब थीं, और बाज़ औक़ात तहरीर में ही उन बातों की गुंजाइश नहीं होती जो कराइन से मालूम की जाती है। इसीलिए उलमा किराम ने सहाबा किराम की इक्तदा और उनके अक़वाल से इस्तदलाल में मसलहत देखी है। इस इक्तदा को ज़रूरी करार देने वालों के नज़दीक भी ये मखसूस तरीके और ख़ास शराइत के साथ है, लेकिन उस फ़न में इसका बयान नहीं हो सकता। दूसरी किस्म ये फ़रो हैं जो उन असूल से मालूम किए जाते हैं, लेकिन उनके अल्फाज से नहीं, बल्कि उन मायनी की वजह से जिन पर अकल को आगाही हुई और उनके सबब मफ़हूम वसी हो गया, हत्ता के लफ्ज़ से वो बातें भी मालूम हो गईं जिनके लिए अल्फाज को लाया नहीं गया था, जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी, तर्जुमा, काजी गुस्से की हालत में फ़ैसला न करे।
اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت اسے زور کا پیشاب آیا ہوا ہو یا بھوک کا غلبہ ہو یا کسی مرض کی وجہ سے درد محسوس کر رہا ہو تو اس وقت فیصلہ نہ کرے۔ اور علم فروغ کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیوی بھلائی سے متعلق ہے اور وہ کتب فقہ میں ہے اور اس سے تعلق رکھنے والوں کو فقہ کرام کہا جاتا ہے اور وہ علماء دنیا ہیں، اور دوسرا وہ جو آخرت کی بھلائی سے متعلق ہے اور وہ دل کے حالات اور اچھے اور برے اخلاق کا علم ہے۔ نیز کون سی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے اور کون سی مکروہ، یہ علم اس کتاب احیاء العلوم کے نصف اخیر میں مذکور ہے۔ اس میں ان عبادات تو عادات کا علم بھی شامل ہے جو دل سے اعضاء پر ظاہر ہوتی ہیں۔ کتاب احیاء العلوم کے پہلے نصف میں ان کا بیان ہے۔ تیسری قسم یہ مقدمات ہیں جو ان اصول کے لیے آلات کی طرح جاری ہوتے ہیں، جیسے لغت و نحو کا علم۔ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے اعلیٰ ہیں۔ لغت اور نحو ذاتی طور پر علوم شریعہ میں سے نہیں، لیکن شریعت کے سبب ان میں غور و خوض لازم ہے، کیونکہ یہ شریعت عربی لغت میں آئی ہے اور ہر شریعت کسی نہ کسی لغت میں ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا اس لغت کو اعلیٰ کے طور پر سیکھا جاتا ہے، اور آلات میں سے علم کتابت بھی ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام خود امی تھے، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہ تھا، اور اگر تصور کر لیا جائے کہ جتنی باتیں سنی ہیں انہیں یاد کرنا ممکن ہے تو کتابت کی ضرورت باقی نہ رہے گی، لیکن عام طور پر لوگ اس بات یعنی ہر بات یاد رکھنے سے عاجز ہوتے ہیں، لہذا کتابت کا سیکھنا ضروری ہے۔ چوتھی قسم وہ علوم جو مکمل کرنے والے شمار ہوتے ہیں، اور یہ علم قرآن سے متعلق ہے، کیونکہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو الفاظ سے متعلق ہیں، جیسے قرأتوں اور مخارج حروف کا سیکھنا، اور کچھ معنی ایسے متعلق ہیں جیسے علم تفسیر۔ اس کا دار مدار بھی نقل پر ہے، عقل پر نہیں، کیونکہ محض لغت اس کے لیے کافی نہیں، اور بعض علوم اس قرآن پاک کے احکام سے متعلق ہیں، جیسے ناسخ و منسوخ، عام و خاص، نص و ظاہر۔ اس علم کو اصول فقہ کہا جاتا ہے اور یہ حدیث کو بھی شامل ہے۔ احادیث و آثار کا تتمہ، راویوں، ان کے ناموں اور انساب، نیز صحابہ کرام کے اسماء گرامی اور ان کی صفات کا علم ہے۔ راویوں کی عدالت اور ان کے حالات کا علم ہے تاکہ ضعیف حدیث کو قوی حدیث سے الگ کیا جا سکے۔ اسی طرح ان کی عمروں کا علم ہے تاکہ حدیث مرسل کو مسند سے ممتاز کیا جا سکے۔ اسی طرح دیگر امور جو ان سے متعلق ہیں، یہ تمام علوم قابل تعریف ہیں اور فرض کفایہ سے ہیں۔ فقہ اور فقہا کا مقام۔ اگر تم کہو کہ فقہ کو علم دنیا سے اور فقہ کرام کو علم دین دنیا سے کیوں ملایا ہے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان کی اولاد کو مٹی کے جوہر اور اچھلتے پانی سے پیدا فرمایا۔ انہیں باپوں کی پیٹھوں سے ماؤں کے رحموں کی طرف نکالا، پھر وہاں سے دنیا اور وہاں سے قبر کی طرف لے گیا، پھر میدان محشر کی طرف اور اس کے بعد جنت یا دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ تو یہ ان کا آغاز ہے اور وہ ان کا انجام، اور یہ ان کی منزلیں ہیں۔ دنیا کو آخرت کے لیے توشہ کے طور پر پیدا فرمایا تاکہ اس میں سے جو چیز آخرت کے لیے توشہ کی صلاحیت رکھتی ہے اسے توشہ بنا لیں۔ اب اگر وہ اسے انصاف کے ساتھ حاصل کریں تو جھگڑے مٹ جائیں گے اور فقہا معطل ہو کر رہ جائیں گے، لیکن وہ تو خواہشات کے ساتھ حاصل کرتے ہیں جس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ایک بادشاہ کی ضرورت پڑی جو ان کے حالات کو درست رکھے، اور بادشاہ کو قانون کی ضرورت ہے جس کے ذریعے اصلاح کرے۔ تو فقیہ قانون سیاست کا عالم اور لوگوں کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ جب وہ خواہشات کی وجہ سے جھگڑتے ہیں تو فقیہ بادشاہ کو تعلیم دیتا اور اسے مخلوق کی اصطلاح اور نظم و ضبط قائم کرنے کا راستہ دکھاتا ہے تاکہ ان کے ٹھیک رہنے سے دنیا میں ان کے معاملات درست رہیں۔ مجھے اپنی عمر کی قسم فقہ بھی دین سے متعلق ہے، لیکن ذاتی طور پر نہیں بلکہ دنیا کے واسطے سے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دنیا کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ سلطنت اور دین جڑواں ہیں، پس دین اصل ہے اور سلطنت اس کی محافظ ہے، اور جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ منہدم یعنی ٹوٹ جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے، اور جس عمارت کا محافظ نہ ہو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ پس بادشاہی اور نظم و ضبط بادشاہ کے بغیر کامل نہیں ہوتا، اور فیصلوں میں نظم و ضبط فقہ سے ہی قائم ہوتا ہے۔ تو جس طرح مخلوق میں سلطنت کے ذریعے سیاست، اصلاح و درستگی پہلے مرتبے میں علم دین سے نہیں بلکہ وہ اس چیز کی مددگار ہے جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، تو سیاست کے طریقوں کی معرفت بھی اسی طرح ہے۔ گویا فقہ بھی دوسرے درجے میں علم دین بنتا ہے۔ یہ بات تو معلوم ہے کہ حج ایسے محافظ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جو راستے میں بددوؤں سے بچائے۔
لیکن حج الگ چیز ہے اور حج کی طرف جانا دوسری بات ہے۔ اسی طرح اس حفاظت کو قائم کرنا جس کے بغیر حج کی تکمیل نہیں ہو سکتی، یہ تیسری بات ہے، اور حفاظت کے طریقوں، تدابیر اور قوانین کی معرفت چوتھی بات ہے۔ تو علم فقہ کا خلاصہ سیاست و حفاظت کے طریقوں کی پہچان ہے۔ اس پر ایک مسند حدیث دلالت کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ، لوگوں کو صرف 3 آدمی فتویٰ دیتے ہیں، امیر یا مامور یعنی نائب یا متکلف۔ امیر سے مراد امام حاکم ہے اور یہی لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ مامور سے اس کا نائب مراد ہے اور متکلف ان دونوں کا غیر ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اس عہدے کو کسی ضرورت کے بغیر حاصل کرتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فتویٰ دینے سے بچتے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے حوالے کر دیتا، جبکہ ان سے علم قرآن اور آخرت کے راستے کا سوال کیا جاتا تو اس کا جواب دینے سے احتراز نہیں فرماتے تھے۔ بعض روایات میں متکلف کی جگہ برائی کا لفظ ہے، یعنی ریاکار۔ بس جو شخص فتویٰ دینے کا عظیم کام اختیار کرتا ہے، حالانکہ اسے کام کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، تو اس شخص کا مقصد صرف اور صرف مرتبہ اور مال کا حصول ہے۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب: اگر تم کہو کہ آپ کی یہ تقریر زخموں، حدود، تاوان اور مقدمات کے فیصلوں کے بارے میں صحیح ہے، لیکن اس کتاب میں عبادات کا جو حصہ ہے، مثلا روزہ اور نماز وغیرہ، نیز معاملات میں سے عادات مثلا حلال و حرام کو یہ شامل نہیں، تو تمہیں جاننا چاہیے کہ در حقیقت فقیہ اعمال آخرت میں سے جن اعمال کے بارے فتویٰ دیتا ہے وہ تقریباً 3 ہیں: ایک اسلام، دوسرا نماز اور زکوٰۃ، تیسرا حلال و حرام۔ تو جب تم اس سلسلے میں فقیہ کے غور و فکر کی انتہا کو دیکھو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا کی حدود سے آخرت کی طرف تجاوز نہیں کرتی۔ تو جب تم نے ان تینوں میں اس بات کو معلوم کر لیا تو دوسرے امور میں یہ زیادہ ظاہر ہے۔ اسلام کے بارے میں فقیہ صرف اتنی بات کرتا ہے کہ فلاں کا اسلام صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ اسی طرح اسلام کی شرائط کا ذکر کرے گا، وہ اس سلسلے میں صرف زبان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جبکہ دل کا معاملہ فقیہ کے اختیارات سے باہر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اور حکومت والوں کو اس دل کے معاملے سے معزول فرما دیا۔ کیونکہ کفار کے ایک لشکر میں سے ایک شخص نے کلمہ پڑھا تو جس صحابی نے اسے اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس نے محض خوف سے کلمہ پڑھا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ترجمہ، تو نے اس کا دل پھاڑ کر کیوں معلوم نہیں کیا؟ بلکہ فقیہ تو تلواروں کے سائے میں اسلام کا فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تلوار نے اس کی نیت کو واضح نہیں کہا اور نہ اس کے دل سے جہالت اور حیرانگی کا پردہ اٹھا ہے، لیکن وہ تلوار والے کو حکم دیتا ہے۔ تلوار اس مقتول کی گردن کی طرف اور ہاتھ اس کے مال کی طرف بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت یہ کلمہ اس کی گردن اور مال کو بچا لیتا ہے جب تک اس کی زندگی اور مال موجود ہو، اور یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھیں۔ جب وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور مال مجھ سے بچا لیے۔ تو آپ نے اس کا اثر خون اور مال میں قرار دیا۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس میں مال فائدہ نہیں دیتے، بلکہ وہاں دلوں کے اصرار اور خلوص سے فائدہ ہوگا، اور اس کا تعلق فن فقہ سے نہیں، اگرچہ فقیہ اس میں غور و خوض کرے جیسے وہ علم کلام اور طب میں سوچ بچار کرتا ہے، حالانکہ یہ دونوں بھی اس کے فن سے خارج ہیں۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو فقیہ اس کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیتا ہے جب وہ نماز کی شرائط کی پابندی کرتے ہوئے عمل کی صورت میں لاتا ہے۔ اگر وہ اپنی نماز میں شروع سے آخر تک غفلت کا شکار رہے اور تکبیر کے علاوہ باقی تمام وقت بازار کے حساب و کتاب میں مشغول رہے تو یہ نماز آخرت میں فائدہ نہیں دیتی، جس طرح محض زبانی اسلام آخرت میں نفع نہیں دے گا، لیکن فقیہ اس کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیتا ہے۔ یعنی جو اس طرح کر لیتا ہے وہ اسلام سے متعلق صیغہ امر کی تعمیل کر لیتا ہے اور اس سے قتل اور تعزیر دور ہو جاتی ہے، لیکن خشوع اور دل کی حاضری جو یہ آخرت کا عمل ہے اس کے ذریعے ظاہری عمل فائدہ دیتا ہے، تو فقیہ اس کے در پہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ اس کے فن سے خارج ہے۔ اور زکوٰۃ کے سلسلے میں فقیہ اس بات کی طرف نظر کرتا ہے جس کی وجہ سے بادشاہ کا مطالبہ ساکت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے اور حکمران اس سے زبردستی وصول کر لے تو حکم دیا جائے گا کہ یہ شخص بری الذمہ ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف قاضی رحم اللہ سال کے آخر میں اپنا مال بیوی کو حبہ کر دیتے اور اس کا مال اپنے لیے حبہ کرواتے،
تاکہ زکوٰۃ ثابت ہو جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے یہ بات بیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کی فقہ سے ہے، اور انہوں نے سچ فرمایا کیونکہ یہ ہیلہ صرف دنیا کی فقہ سے متعلق ہے، لیکن آخرت میں اس کا نقصان ہر جرم سے بڑھ کر ہے، اور اس قسم کا علم نقصان دہ علم ہے۔ جہاں تک حلال و حرام کا تعلق ہے تو حرام سے بچنا دین سے ہے، لیکن اس بچاؤ ورع کے 4 مراتب ہیں۔ تقوی کے مراتب، پرہیزگاری کے 4 مراتب ہیں۔ نمبر 1 وہ پرہیزگاری جو گواہ کے عادل ہونے کی شرط ہے، اور یہ وہ ہے کہ اس کے چھوڑنے سے آدمی گواہ اور قاضی نیز کسی کا ولی بننے کی اہلیت سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ پرہیزگاری ظاہر حرام سے بچنا ہے۔ نمبر 2 صالحین کی پرہیزگاری، یہ ایسے شبہات سے بچنا ہے جن میں حلال و حرام دونوں سے احتمالات ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، شک والی چیز کو چھوڑ کر اس کو اپناؤ جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی۔ نیز آپ نے فرمایا، ترجمہ، جو چیز دلوں میں کھٹکے وہ گناہ ہے۔ متقی نمبر 3 متقی لوگوں کی پرہیزگاری، حلال چیز کو اس لیے چھوڑنا کہ حرام میں جانے کا خطرہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، کوئی شخص اس وقت تک متقی لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایسی چیز کو نہ چھوڑے جس میں کوئی حرج نہیں، اس چیز کے خوف سے جس میں حرج ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر لوگوں کے بارے میں باتیں نہ کرے کہ کہیں غیبت تک نہ چلا جائے، اسی طرح وہ خواہشات کے مطابق نہیں کھاتا کہ کہیں اس میں ایسی چستی اور گمراہی نہ پیدا ہو جائے جو اسے ممنوعات شریعہ کی قریب کر دے۔ نمبر 4 صدیقین کی پرہیزگاری، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو چھوڑنے کا نام ہے، کیونکہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں زندگی کی کوئی ساتھ قرب خداوندی کے بغیر نہ گزر جائے، اگرچہ وہ جانتا ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ عمل اسے حرام کی طرف نہیں پہنچائے گا۔ یہ تمام درجات فقیہ کی نظر اور سوچ و بچار سے الگ ہیں، البتہ پہلے درجے پر اس کی نظر ہوتی ہے، یعنی ایسی پرہیزگاری جو گواہی اور قضاء سے متعلق ہے، یا ایسا عمل جو عدالت میں مخل ہوتا ہے اسے ترک کرنا۔ ایسی پرہیزگاری اس بات کی منافی نہیں کہ آخرت میں گناہ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابسہ سے فرمایا، ترجمہ، اپنے دل سے پوچھو اگرچہ لوگ تجھے کچھ فتویٰ دیں۔ دوسرا حصہ 3 بار ذکر کیا۔ فقیہ دل کے خلجان اور اس کے مطابق عمل کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اسی چیز کا ذکر کرتا ہے جو عدالت میں خلل انداز ہو۔ تو اس وقت فقیہ کی مکمل نظر اس دنیا سے مربوط ہوتی ہے جس کے ذریعے آخرت کی اصلاح ہوتی ہے، اور اگر وہ دل کی صفات اور آخرت کے احکام سے متعلق گفتگو کرے تو یہ اس کے کلام میں ضمنی گفتگو ہوگی، جیسے اس کے کلام میں علم طب، علم حساب، علم نجوم اور علم کلام کا کچھ حصہ آ جاتا ہے، اور جس طرح نحو اور شعروں میں حکمت داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری جو علم ظاہر کے امام تھے فرماتے ہیں، اس علم کی طب زاد آخرت سے نہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ علم میں شرف اس پر عمل کے باعث ہوتا ہے، تو کیسے خیال کیا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ زہار، لان، بے، سلم، اجارہ اور بے صرف کا علم ہے۔ اور جو کوئی ان باتوں کو اس لیے سیکھے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے تو وہ مجنون ہے۔ عبادات میں عمل دل اور اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان اعمال کی وجہ سے بھی علم کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر تم کہو کہ آپ نے فقہ اور طب کو کیسے برابر کر دیا کہ طب بھی دنیا سے متعلق ہے کیونکہ یہ جسمانی صحت کا نام ہے، اور اس سے بھی دنیا کی بھلائی متعلق ہوتی ہے، اور یہ برابری مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے، تو تمہیں جاننا چاہیے کہ برابری لازم نہیں بلکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ علم فقہ کی فضیلت اور فقہ 3 وجہ سے افضل ہیں۔ نمبر 1 یہ علم شرعی ہے کیونکہ یہ نبوت سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ طب علم شریعت سے نہیں ہے۔ نمبر 2 کوئی بھی آخرت کے راستے میں چلنے والا شخص فقہ سے قطعاً بے نیاز نہیں ہو سکتا، نہ صحیح اور نہ ہی مریض، لیکن طب کی حاجت صرف بیمار لوگوں کو ہوتی ہے، اور وہ بہت کم لوگ ہیں۔ نمبر 3 علم فقہ علم آخرت سے ملا ہوا ہے کیونکہ اس میں اعضاء کے اعمال پر نظر ہوتی ہے، اور اعضاء کے اعمال دل کی صفات سے پیدا ہوتے ہیں۔ پس اچھے اعمال اخلاق محمودہ سے پیدا ہوتے ہیں جو آخرت میں نجات دینے والے ہیں، اور قابل مذمت اعمال مذموم صفات سے پیدا ہوتے ہیں، اور اعضاء کا دل سے تعلق کوئی مخفی بات نہیں۔ جہاں تک صحت اور مرض کا تعلق ہے تو وہ مزاج اور مختلف اخلاق سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بدن کے اوصاف ہیں، دل کے اوصاف سے نہیں۔ تو جب فقہ کی طب کی طرف یوں نسبت کی جائے تو اس کا شرف ظاہر ہوتا ہے، اور جب طریق آخرت کے علم کو فقہ کی طرف نسبت کر کے دیکھا جائے تو طریق آخرت کا علم اس کی نسبت افضل و اشرف معلوم ہوتا ہے۔
علم طریق آخرت، اگر تم کہو کہ علم طریق آخرت تفصیل سے یوں بیان کر دیجئے کہ اس کے عنوانات کی طرف اشارہ ہو جائے، اگرچہ اس کی مکمل تفصیل کا احاطہ ممکن نہیں، تو جان لو کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علم مکاشفہ، نمبر 2 علم معاملہ۔ علم مکاشفہ یہ باطن کا علم ہے اور یہ تمام علوم کی غایت و انتہا ہے۔ بعض اہل معرفت نے فرمایا کہ جس شخص کو اس علم سے حصہ نہیں ملا، مجھے اس کے برے خاتمے کا ڈر ہے، اور اس کا ادنا حصہ یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرے اور اس کے اہل کو تسلیم کرے۔ ایک دوسرے عارف فرماتے ہیں جس شخص میں 2 خصلتیں ہوں اس کے لیے اس علم کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ نمبر 1 بدعت، نمبر 2 تکبر۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہو یا وہ خواہشات پر مصر ہو، اس کو یہ علم حاصل نہ ہوگا، اگرچہ وہ باقی تمام علوم کا محقق ہو جائے۔ اس کے منکر کی کم از کم سزا یہ ہے کہ وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں پاتا۔ اس پر شعر کہا گیا، اس بات پر راضی ہو جو تم سے پوشیدہ ہے تو یہ ایک گناہ ہے جس کی سزا اسی کے اندر ہے۔ علم مکاشفہ صدیقین اور مقربین کا علم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نور ہے۔ جب دل کو برے اخلاق سے طہارت و پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس دل پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس نور سے بہت سے امور منکشف ہوتے ہیں کہ وہ پہلے ان کے نام سنا کرتا تھا اور اس کے لیے کچھ اجمالی معنی کا وہم ہوتا تھا، لیکن وہ واضح نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت وہ معنی واضح ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کاملہ باقیہ، اس کے افعال اور دنیا و آخرت کے پیدا کرنے میں اس کی حکمت کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا کو آخرت پر کیوں مرتب کیا۔ نبوت اور نبی کے معنی، وحی اور شیطان کا مفہوم، لفظ ملائکہ اور شیاطین، شیطانوں کی انسانوں سے دشمنی کی صورت، فرشتوں کی انبیاء کرام کے سامنے ہونے کی کیفیت، ان تک وحی کے پہنچنے کی کیفیت، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کی معرفت، دل کی معرفت، فرشتوں اور شیطانوں کے لشکروں کے باہمی ٹکراؤ کی کیفیت، فرشتوں کے الہام اور شیطانوں کی ٹھیس کے درمیان فرق کی پہچان، آخرت، جنت اور دوزخ کی معرفت، عذاب قبر، پل صراط، میزان، حساب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، اقدا کتابہ کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ۔ ترجمہ، اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، آج کے دن تمہارے حساب کے لیے یہی کافی ہے۔ اور ارشاد خدا بندی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے اگر وہ جانتے۔ کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی ذات کریمہ کی زیارت، اس سے قرب کا مفہوم، اس کے جوار رحمت میں اترنے، اعلیٰ درجے کے ملائکہ کی رفاقت کی سعادت، فرشتوں اور انبیاء کرام کی رفاقت، اہل جنت کے درجات میں فرق، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح آسمان کے درمیان چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ امور جن کی تفصیل نہایت طویل ہے، سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس نور مکاشفہ سے پہلے لوگ اگرچہ ان امور کے اصول کی تصدیق تو کرتے ہیں، لیکن ان کے معنی کے بارے میں ان کے مختلف مقامات ہیں۔ ان میں سے بعض ان سب کو مثالی تصور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا، اور مخلوق کے لیے جنت میں سے سوائے صفات اور ناموں کے کچھ نہیں۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ ان میں سے بعض مثالی چیزیں ہیں اور بعض ان حقائق کے موافق ہیں جو ان کے الفاظ سے سمجھ آتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ اس کی معرفت سے عاجزی کا اظہار کیا جائے، جبکہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں بلند بانگ دعوے کرتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جہاں تک عوام کے اعتقادات پہنچتے ہیں وہ معرفت خداوندی کی حد ہے، وہ یہ کہ وہ موجود ہے، عالم، قادر، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پس علم مکاشفہ سے ہماری غرض یہ ہے کہ پردہ اٹھ جائے، یہاں تک کہ ان امور کی حقیقت اس طرح واضح ہو جائے کہ گویا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کوئی شک باقی نہ رہے۔ اور یہ بات جو ہر جوہر انسانی میں ممکن ہے اگر اس کے آئینہ دل پر دنیا کی علائشوں کا زنگ اور میل نہ چڑھی ہو۔ علم طریق آخرت سے ہماری مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے اس شیشے کو ان خباستوں سے جو اللہ تعالیٰ، اس کی صفات اور افعال کی معرفت کے سامنے حجاب بنتی ہیں، صاف کرنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، اور اس کو پاک و صاف کرنے کے لیے خواہشات سے رکنا اور تمام حالات میں انبیاء کرام علیہ السلام کی اقتداء کرنا ہوتی ہے، جو جس قدر دل کو جلا حاصل
ہوتی جائے گی اس کے مقابل حق کا حصہ آتا جائے گا، اس میں حقائق چمکتے چلے جائیں گے اور اس کی طرف جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ریاضت ہے جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ علاوہ ازیں علم اور تعلیم کی ضرورت ہے، اور یہ وہ علوم ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھے جاتے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ عطا فرمایا وہ انہیں صرف ان لوگوں سے بیان کرتا ہے جو ان علوم کے اہل ہیں، اور وہی اس کے ساتھ گفتگو میں شریک اور اس کے رازدار ہوتے ہیں، اور یہی وہ پوشیدہ علم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مراد لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بعض علوم جو پوشیدہ خزانوں کی طرح ہیں ان کو صرف اہل معرفت جانتے ہیں، جب وہ اس علم کے ساتھ بولتے ہیں تو اس سے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مغالطے میں ہیں کوئی شخص ناواقف نہیں رہتا۔ تو جس عالم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا ہو اسے حقیر نہ جانو، کیونکہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا اسے اس نے حقیر قرار نہیں دیا۔ علم معاملہ اور یہ دل کے حالات کا علم ہے، اس میں سے جو قابل تعریف ہے اس کی مثال صبر، شکر، خوف و امید، رضا، زہد، تقوی، قناعت، سخاوت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پہچاننا، احسان، حسن ظن، اچھے اخلاق، عمدہ سلوک اور صدق و اخلاص ہے۔ ان احوال کی حقیقتوں کی معرفت، ان کی تعریف اور وہ اسباب جن کے ذریعے یہ حاصل ہوتے ہیں، ان کے نتائج، اور جو ان میں سے ضعیف ہو اس کا علاج تاکہ مضبوط ہو جائے، اور جو زائل ہو جائے اسے لوٹانا، یہ سب علم آخرت ہے۔ اور ان میں سے جو قابل مذمت ہیں وہ محتاجی کا خوف، تقدیر پر ناراض ہونا، دل کی کھوٹ اور کینہ، حسد، برتری کی طلب، اپنی تعریف کو پسند کرنا، دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے طویل زندگی کی تمنا، تکبر، ریاکاری، غصہ اور نفرت، عداوت اور بغض، طمع اور بخل، رغبت و تکبر، عقل اور غرور، مالدار لوگوں کی تعظیم اور فقراء کی توہین، فخر و تکبر، مبالغہ آرائی اور فخر، حق بات سے تکبر کرنا، بے مقصد باتوں میں پڑنا، زیادہ گفتگو کو پسند کرنا، مخلوق کو دکھانے کے لیے بن صبر کر رہنا، منافقت و خود پسندی، اپنے عیبوں سے بے خبر ہو کر دوسروں کے عیب تلاش کرنا، دل سے فکر کا اٹھ جانا اور خوف خدا کا نکل جانا، اور جب نفس کو ذلت پہنچے تو اس کا سختی سے بدلہ لینا، اور حق کی مدد سے کمزوری دکھانا، باطن کی دشمنی کے لیے ظاہری دوست بنانا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا کہ جو اس نے عطا کیا وہ واپس بھی لے سکتا ہے، عبادت و اطاعت پر بھروسہ کرنا، مکر، خیانت، دھوکہ بازی، طویل امیدیں، دل کی سختی اور سخت کلامی، دنیا کے ملنے پر خوشی اور اس کے فوت ہو جانے پر افسوس کرنا، مخلوق سے انس کرنا اور ان کی علیحدگی پر وحشت زدہ ہو جانا، ظلم، غصہ اور جلد بازی کرنا، نیز حیا اور رحم کی کمی، یہ مذکورہ بالا اور اس کی مثل دل کی وہ صفات بد ہیں جو تمام برائیوں اور ممنوع اعمال کی جڑ اور بنیاد ہیں، اور ان کے مقابل میں جو اچھی عادات ہیں ان کا منبع اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قرب ہے۔ تو ان صفات کی تعریف، حقائق، اسباب، نتائج اور علاج کا علم آخرت ہے، اور علماء آخرت کے فتویٰ کے مطابق یہ فرض عین ہے۔ ان صفات سے منہ پھیرنے والا آخرت میں حقیقی بادشاہ کے قہر سے ہلاک ہوگا، جیسے ظاہری اعمال سے منہ پھیرنے والا دنیوی فقہ کے فتویٰ کے باعث سلاطین دنیا کی تلوار سے ہلاک ہوتا ہے۔ تو فرض عین کے سلسلے میں علماء دنیا کی نظر اصلاح دنیا کی طرف ہوتی ہے، اور یہ مذکورہ علم آخرت کی بہتری کے لیے ہے۔ اگر کسی فقیہ سے ان باتوں میں سے کسی بات مثلاً اخلاص، توکل اور ریا سے بچنے کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس میں خاموشی اختیار کرے گا، حالانکہ یہ وہ فرض عین ہے کہ اس کو چھوڑنے میں اس کے لیے اخروی ہلاکت ہے۔ اور اگر اس سے لعن، زہار، گھڑ دوڑ اور تیر اندازی کے بارے میں پوچھو تو تمہارے سامنے ایسے دقیق فروعی مسائل کی کئی جلدیں پیش کر دیں گے کہ زمانے ختم ہو جائیں اور تمہیں ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہ پڑے، اور اگر ضرورت پڑے بھی تو شہر اس کے بتانے والوں سے خالی نہ ہوگا، اور وہ اس کو اس سلسلے میں مشقت سے بچا لے گا۔ تو یہ دن رات ان مسائل کو یاد کرنے اور پڑھنے میں مشقت برداشت کرتا ہے، اور اس علم سے غافل ہے جو دین میں اس کے لیے اہم ہے۔ اور جب اس فقیہ کی طرف رجوع کیا جائے تو کہتا ہے کہ میں اس میں اس لیے مشغول ہوں کہ یہ علم دین ہے اور فرض کفایہ ہے، اور اس کے سیکھنے میں میں آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتا ہے، حالانکہ عقل مند آدمی جانتا ہے کہ اگر اس کی غرض فرض کفایہ کے سلسلے میں اپنے فرض کی ادائیگی ہوتی تو وہ اس پر فرض عین کو مقدم کرتا، بلکہ کئی دیگر فرض کفایہ کو اس پر مقدم کرتا،
کتنے ہی ایسے شہر ہیں جن میں غیر مسلم ضمی کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں اور طبیبوں سے متعلق احکام فقہ ہیں، ان کفار کی گواہی قبول نہیں، پھر بھی ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص اس علم طب میں مشغول ہو اور علم فقہ بالخصوص اختلافی اور باعث نزاع مسائل سیکھنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ حالانکہ شہر ایسے فقہ سے بھرے پڑے ہیں جو فتویٰ نویسی اور واقعات کے جوابات دینے میں مشغول ہیں۔ افسوس کس طرح فقہائے دین اس فرض کفایہ میں مشغول ہونے کی اجازت دیتے ہیں جسے قائم کرنے کے لیے ایک جماعت موجود ہے، اور وہ اسے چھوڑ رہے ہیں جسے قائم کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ طب کے ذریعے اوقات اور وصیتوں کا ولی بننے، یتیموں کے مال کی حفاظت، قضاء اور حکومت کا حصول، ہم عصر لوگوں سے آگے بڑھنا اور دشمنوں پر مسلط ہونا میسر نہیں۔ افسوس برے علماء کے دھوکے کے باعث علم دین مٹ گیا تو ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس دھوکے سے بچائے جو رحمان کی ناراضگی اور شیطان کی خوشی کا باعث ہے۔ علماء ظاہر میں سے جو صاحب تقویٰ تھے وہ علماء باطن اور اہل دل لوگوں کی فضیلت کا اقرار کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ حضرت شیبان رائی کے سامنے اس طرح بیٹھتے جیسے بچہ اپنے مکتب میں بیٹھتا ہے اور ان سے پوچھتے کہ فلاں فلاں کام کس طرح کریں۔ ان سے پوچھا گیا آپ جیسا فقیہ شخص اس دیہاتی سے پوچھتا ہے تو وہ فرماتے ان کو اس چیز کی توفیق دی گئی ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت یحییٰ بن معین رحم اللہ حضرت معروف کرخی رحم اللہ کے پاس جاتے تھے، حالانکہ وہ علم ظاہر میں ان دونوں کی طرح نہ تھے۔ وہ دونوں ان سے پوچھا کرتے تھے، اور ایسا کیوں نہ کرتے جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب ہمیں ایسا معاملہ درپیش ہو جسے ہم قرآن پاک اور سنت مطہرہ میں نہ پائیں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، ترجمہ، صالحین لوگوں سے پوچھو اور ان کے باہمی مشورے پر عمل کرو۔ اسی لیے کہا گیا کہ علماء ظاہر زمین اور ملک کی زینت ہیں اور علماء باطن آسمان اور ملکوت کی زینت ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحم اللہ فرماتے ہیں، ایک دن مجھ سے میرے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ نے پوچھا، جب تم میرے پاس سے چلے جاتے ہو تو کس کے پاس بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا حضرت محاسبی کے پاس۔ فرمایا اچھا ہے ان سے علم و ادب سیکھنا، لیکن جو کچھ وہ علم کلام اور متکلمین کے رد میں کہیں اسے چھوڑ دینا۔ پھر میں جب واپس آنے لگا تو سنا کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے حدیث والا صوفی بنائے، ایسا صوفی بنائے جو بعد میں حدیث حاصل کرے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جس شخص نے حدیث اور علم حاصل کر کے تصوف کو اختیار کیا اس نے کامیابی پائی، اور جس نے علم سے پہلے تصوف اختیار کیا اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔